आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सपहर MSME शोबे के बारे में बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गुज़िश्ता दहाई में तहकीक और तरक्की के शोबे में इखराजात 2 गुना हुए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर आज बरतानिया और आयरलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद रोक दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मगरबी हिमालयाई खित्ते में दूर दूर तक बारिश या बर्फबारी की पेशगोई की है। और क्रिकेट में दुबई में आज ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के बाद के 3 वेबिनार्स में शिरकत करेंगे। ये वेबिनार तरक्की के इंजन, मैन्युफैक्चरिंग, बरामदात, एटमी तवानाई मिशन, इंज़िबाती, सरमायाकारी और कारोबार करने में सहूलत से मुताल्लिक इस्लाहात के ताल्लुक से MSME शोबे के बारे में हो रहे हैं। जनाब मोदी इस मौके पर खिताब भी करेंगे। हमारे नामानिगार ने बताया है कि इन वेबिनार से सरकारी ओहदेदारों, सनती रहनुमाओं और तिजारत से मुतालिक माहिरीन को भारत की सनती, तिजारती और तवानाई से मुतालिक हिकमत अमली के बारे में तबादला ख्याल के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस तबादला ख्याल में पॉलिसी पर अमल दरामद, सरमायाकारी में सहूलत और तकनीक के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नीज बजट के अहम और बड़े इक़दामात पर बिला रुकावट अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकेगा। वेबिनार में प्राइवेट सेक्टर के माहिरीन, सनतों के नुमाइंदे और मखसूस उमूर के माहिरीन भी शामिल होंगे ताकि बजट ऐलानात पर मौसर अमल दरामद के सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों को तक़वियत मिल सके। बेल्जियम की शहजादी एस्ट्रिड जो भारत के दौरे पर हैं, आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वो इस माह की 8 तारीख तक भारत के दौरे पर हैं। शहजादी एस्ट्रिड ने बेल्जियम के वजीर दिफा थियो फ्रैंकिन के हमराह कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। तरफ़ैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई सनती इश्तराक को बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वजीर दिफा ने दिफाई शोबे में बेल्जियम की सरमायाकारी को मदऊ किया। उन्होंने तजवीज़ किया कि बेल्जियम की कंपनियां भारत में अपनी मौजूदगी को वुसअत देते हुए एक अहम रोल अदा कर सकती हैं और भारतीय कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन से मरबूत कर सकती हैं। दोनों मुल्कों ने एक इदारा जाती दिफाई इश्तराक से मुताल्लिक तरीक़ेकार तलाश करने से भी इत्तेफाक किया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गुज़िश्ता दहाई में तहकीक और तरक्की के शोबे में मुल्क के इखराजात 2 गुना हो गए हैं। इस तरह ये बढ़कर 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, जबकि साल 2013-14 के दौरान ये 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। नई दिल्ली में दिशा प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मज़कूरा प्रोग्राम से मुल्क की इल्मी मईशत को फरोग हासिल होगा और आत्मनिर्भर भारत मुस्तहकम हो सकेगा। डॉक्टर सिंह ने जदीद तर्ज के इख्तिरा और कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल के शोबे में भारत को एक सरकर्दा मुल्क बनाने की सरकार की कसीर सतही हिकमत अमली को भी उजागर किया। महकमा दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कल नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह को भारतीय फ़ज़ाइया की सलाहियत बढ़ाने से मुताल्लिक बाइख्तियार कमेटी की रिपोर्ट पेश की। मज़कूरा कमेटी ने कुछ अहम शोबों की निशानदेही की है जिन पर खास तवज्जो दी जाएगी। कमेटी ने भारतीय फ़ज़ाइया की सलाहियत खातिर ख्वाह अंदाज से बढ़ाने के लिए मुख्तसर मुद्दत, औसत और तवील मुद्दत के लिए अमल दरामद की खातिर सिफारिशात भी तजवीज़ की हैं। जनाब सिंह ने बाइख्तियार कमेटी के काम की सताइश की है और ये हिदायत दी है कि मुताल्लिका सिफारिशात पर मुकर्ररा वक्त के अंदर अमल दरामद किया जाए। अमृतसर में कल भारत पाकिस्तान सरहद पर सरहदी हिफाजती फोर्स BSF ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गोली मारकर हलाक कर दिया।
BSF کے ذرائع نے آکاشوانی کو بتایا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے در انداز کی مشکوک نقل و حرکت کا نوٹس لیا جو بین الاقوامی سرحد پار کرنے کے بعد گیہوں کی فصل کی آڑ لے کر سرحد پر سیکیورٹی باڑ کی طرف آ رہا تھا۔ جب BSF اہلکاروں نے اسے للکارا تو اس نے باڑ کی سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی جارحانہ حرکت کا نوٹس لیتے ہوئے فوجیوں نے گولی چلائی اور وہ موقع پر ہی مارا گیا۔ حالیہ دنوں میں یہ اس طرح کا دوسرا واقعہ ہے۔ بدھ کے روز بھی پٹھان کوٹ میں بین الاقوامی سرحد پر BSF اہلکاروں نے ایک پاکستانی درانداز کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ انتخابی کمیشن نئی دلی میں آج سے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اعلی چناؤ افسروں کی 2 روزہ کانفرنس منعقد کر رہا ہے۔ گیانیش کمار کی جانب سے اعلی انتخابی کمشنر کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد سے اس طرح کی یہ پہلی کانفرنس ہے۔ اس 2 روزہ کانفرنس میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چناؤ افسروں کو ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے اور تفصیلی غور و فکر کا موقع ملے گا۔ کانفرنس کے دوران انتخابات کے بندوبست کے اہم شعبوں میں کئی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ان میں IT نظام، مؤثر مواصلات، چناؤ عمل میں مختلف عہدیداروں کے آئینی رول اور سوشل میڈیا کی رسائی بڑھانے کے امور شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج برطانیہ اور آئرلینڈ کے سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ بھارت اور برطانیہ کی جامع کلیدی شراکت داری ہے اور دفاع، سیکیورٹی، تجارت، معیشت، صحت، تعلیم اور عوام سے عوام کے درمیان رابطوں سمیت وسیع تر شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات مستحکم ہوئے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ برطانیہ کے اپنے دورے کے دوران وزیر خارجہ اپنے ہم منصب ڈیوڈ لیمی کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے اور دیگر سرکردہ شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ آئرلینڈ کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر آئرلینڈ کے اپنے ہم منصب سائمن ہیرس اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ وہ وہاں آباد بھارتی برادری سے بھی ملیں گے۔ بھارت اور آئرلینڈ کے مشترکہ جمہوری قدروں، ثقافتی رشتوں اور بڑھتے اقتصادی رابطوں پر مبنی دوستانہ 2 طرفہ تعلقات ہیں۔ دلی سے پلوی پارمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ارجمند علی خان۔ بھارت نے جنیوا میں انسانی حقوق سے متعلق کونسل میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق شعبے کے سربراہ والکر ٹرک کے عالمی احوال میں کی گئی ان کی رائے زنی کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ جنیوا میں بھارت کے مستقل نمائندے اورندم باگچی نے اقوام متحدہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کے بیان کو یہ کہتے ہوئے بے بنیاد قرار دیا کہ اس سے حقیقی صورتحال کی عکاسی نہیں ہوتی۔ جناب باگچی نے زور دے کر کہا کہ بھارت ایک متحرک اور متنوع معاشرے کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ انہوں نے جناب والکر ٹرک کی جانب سے کشمیر اور منی پور کا تذکرہ کیے جانے اور جموں کشمیر کی جگہ کشمیر کہنے پر نکتہ چینی کی۔ The world's largest democracy continues to be a healthy, vibrant and pluralistic society. Unfounded and baseless comments in the update contrast jarringly with ground realities. Nothing illustrates this divergence more than the passing reference to Jammu and Kashmir, erroneously referred to as Kashmir, ironically in a year that stood out for that region's improving peace and inclusive progress, be it the large turnout provincial elections, the booming tourism or the rapid development pace. بھارت نے اقوام متحدہ رپورٹ میں اپنے فائدے کے اور اپنے مطلب کے معاملات کو اٹھائے جانے پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ جناب باگچی نے اقوام متحدہ کے حقوق سے متعلق دفتر پر زور دیا ہے کہ وہ حقیقی حالات و واقعات کا محتاط انداز سے تفصیلی جائزہ لے۔ جناب والکر ٹرک نے عالمی منظرنامے کے تعلق سے یوکرین اور غزہ سمیت مختلف عالمی امور کا تذکرہ کیا لیکن پاکستان کا ذکر نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے لیے فوجی امداد روک دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے میڈیا کو خبر دی ہے کہ صدر ٹرمپ کا موقف واضح رہا ہے کہ قیام امن امریکہ کی ترجیح ہے اور وہ اپنے اتحادیوں سے بھی اس کی خاطر عزم چاہتا ہے۔ خبروں کے مطابق عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ امداد کو روک رہا ہے اور جائزہ لے رہا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ ایک حل کی خاطر اشتراک کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور امریکی صدر اور نائب صدر کے درمیان وائٹ ہاؤس میں بحث و تکرار کے ہو جانے کے کچھ دن بعد یہ قدم سامنے آیا ہے۔ اس واقعے سے روس کے ساتھ امن بات چیت پر رضامندی کی خاطر یوکرین پر دباؤ بڑھے گا۔
3 سال پہلے روس کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ یوکرین کو سب سے زیادہ فوجی امداد دیتا رہا ہے، جس میں ہتھیار، ساز و سامان اور مالی مدد شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کینیڈا اور میکسیکو کے سامان اور اشیاء پر محصول منصوبے کے مطابق عائد کیا جائے گا۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ کینیڈا اور میکسیکو کی اشیاء پر 25% محصول آج سے نافذ ہونا شروع ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ تجارتی مذاکرات کے تعلق سے میکسیکو یا کینیڈا کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect. Vast amounts of fentanyl have poured into our country from Mexico. And as you know, also from China, where it goes to Mexico and goes to Canada. And China also had an additional 10, so it's 10 plus 10. اس اعلان کے بعد امریکہ کے شیئر بازاروں میں گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ ادھر چین سے آنے والی اشیاء پر بھی 10% ٹیکس کا سلسلہ جلد شروع ہونے کا امکان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اپنے 3 سب سے بڑے تجارتی ساجھیدار ملکوں کے لیے تجارتی لین دین کی قیمت میں اضافہ کر رہا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے IMD نے آج مغربی ہمالیائی خطے میں دور دور تک بارش یا برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ آج جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد اور ہماچل پردیش میں دور دور تک بارش یا برفباری کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا قوی امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ مغرب کی سمت سے ہونے والی موسم کی تازہ تبدیلی کا اس خطے پر اتوار سے اثر ہونے کا امکان ہے۔ کونکن اور گوا میں جمعرات تک اور ساحلی کرناٹک میں جمعے تک گرم اور حبس والا موسم رہے گا۔ ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن نے قومی راجدھانی خطے میں رفتہ رفتہ اقدامات سے متعلق منصوبے کے تحت پہلے مرحلے کی پابندیاں ہٹا لی ہیں۔ دلی NCR میں پچھلے کچھ روز سے موجودہ سازگار موسمیاتی صورتحال کے سبب دلی میں ہوا کے معیار میں خاطر خواہ بہتری کے بعد کل یہ فیصلہ کیا گیا۔ آلودگی کی روک تھام سے متعلق مرکزی بورڈ کے مطابق آج دلی کا AQI 151 درج کیا گیا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کرکٹ میں آج دوپہر دبئی میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا سیمی فائنل مقابلہ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ بھارت نے اس ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بنگلہ دیش، پاکستان اور نیوزی لینڈ پر جیت حاصل کی۔ بھارت گروپ A میں سر فہرست ہے۔ بھارتی ٹیم کی گیند بازی اس ٹورنامنٹ میں مضبوط رہی ہے اور بھارتی اسپن گیند بازوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ ٹیم میں ان کی موجودگی سے ٹیم کو فائدہ ہوا ہے۔ دوسری جانب ایک کم تجربے کار آسٹریلیائی ٹیم نے بھی اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور اسٹیو اسمتھ کی کپتانی میں آسٹریلیائی ٹیم اس بڑے ٹورنامنٹ میں سیمی فائنل میں جگہ بنا پائی۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔ شکریہ آسیہ۔ دارالحکومت دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے جنگلی حیاتیات کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کے گجرات کے گر فارسٹ کے دورے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ملاپ نے شہ سرخی بنائی ہے، وزیر اعظم نے گر میں جنگلی سفاری کا اٹھایا لطف۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اسی سلسلے میں وزیر اعظم کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ ایشیائی شیروں کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی ایک اور اہم خبر بہار کے بجٹ میں تعلیم کے لیے 22,700 کروڑ روپے سے زیادہ رقم مختص کرنے کے سلسلے میں ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے مسلح افواج کے یوم پرچم کے موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ فوجیوں کی فلاح و بہبود کے لیے دل کھول کر تعاون کریں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سہ پہر MSME شعبے کے بارے میں بجٹ کے بعد کے ویبینار سے خطاب کریں گے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ گزشتہ دہائی میں تحقیق اور ترقی کے شعبے میں اخراجات 2 گنا ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج برطانیہ اور آئرلینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے لیے فوجی امداد روک دی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج مغربی ہمالیائی خطے میں دور دور تک بارش یا برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں دبئی میں آج ICC چیمپئنز ٹرافی کے پہلے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔